बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पहले तो कल मतीउल्लाह जान जो कि हमारे कुलीग हैं, साथी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका अगवा हुआ और उसके बाद रात को वो बाजियाब हुए, देर गए वापस आए। सिविल सोसाइटी का, सहाफ़ियों का और आलमी सतह पर भी एक बहुत शोर उठा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्टेटमेंट आपने देख लिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तनाजुर में जो कि पिटीशन थी उसके ऊपर एक बहुत ही आज़ादी इज़हार राय के हवाले से अहम फ़ैसला दिया है, जो आपके गोश गुजार करके आगे हम बढ़ेंगे। उन्होंने ये फरमाया है कि किसी तरह भी एक सहाफ़ी को दिन दिहाड़े उठा लेना, क्या सब इदारे तबाह हो चुके हैं? किस में इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस की वर्दी में आकर बंदा उठा ले? जाए वक़ुआ पर पुलिस की वर्दी पहने पुलिस की गाड़ी जैसे इशारे लगाए कौन फिरता है? और इसी तरह से उन्होंने कहा कि यह वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, ये पता चलना चाहिए कौन है और इनके जो कल्प्रिट्स हैं, इसमें मुलव्विस हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि आम आदमी को क्या तासुर जाएगा कि पुलिस की वर्दी में लोग जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि यह आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय का मामला है, सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का खात्मा होना चाहिए। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को भी उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया। इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने इसमें लिखी है उसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो फरमाते हैं कि दुनिया भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम को बहुत अहमियत से देखा जाता है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम का माशरे और आवाम के बुनियादी हुकूक पर बराह रास्त असर पड़ता है। रियासत का सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्विस होने का तासुर भी आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। ऐसा कोई तासुर चाहे गलत हो, ये पैगाम देता है कि जुर्म का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना है। ऐसे तासुर से बाकी लोगों को भी धमकाने का पैगाम मिल जाता है और आज़ादी इजहार को दबाने से खौफ या धमकी के आवाम के जो उनको धमकाया जाता है उससे मुआशरे और जमहूरियत पर असरात मुरतब होते हैं। आज़ादी इजहार राय की जो राह है उसमें खौफ से बड़ी रुकावट क्या होगी कि रियासत इसमें मुलव्विस है। ऐसा खौफ कि रियासत शहरियों, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनके खिलाफ जराइम में भी नरम रवैया रखती है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस होने के तासुर को ज़ाइल करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो फ़ैसला है आज दिया गया है और ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि रियासत और अदालत उठा रही है, रियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, जो मतीउल्लाह जान के हवाले से आपने देखा। दूसरी बात जो कि आज इम्पॉर्टेंट हुई है वो नैब के ख़ात्मे के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट आया है, वो इदारे के हवाले से। और ये याद रहे कि ख्वाजा बरादरान का जो केस था उसके अंदर नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत ही तफसीली फ़ैसला दे चुकी है और उस पर आज बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा है, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी, गैर जमहूरी इदारा का। एसेट बियॉन्ड मींस केस, हर एडवाइजर, हर स्पेशल असिस्टेंट जिसने कल अपना एसेट्स लेट डिक्लेयर किया है, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस भुगत रहे होते। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे कानून साजी करे। वो कैसे टीवी पे आके कहता है सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा, हम फेस नहीं केस देखते हैं। ये मजाक बंद करो। जो इस वक्त नैब के सियासी कैदी है उन सारे के सारे को इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद रहा करो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और नैब के ख़िलाफ़, नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो दिए हैं। ऐसे लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पे पहुंच गए हैं। क्या वो हुकूमत को कन्विंस कर सकते हैं कि नैब को ही ख़त्म किया जाए या जो क़वानीन हैं उनमें तरमीम जो है वो की जाए? इस पर भी बात करेंगे। और फिर आगे जाके उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में -1 का कहा। ये वज़ीर आज़म ने कहा है वो नहीं चाहते कि -1 किया जाए, हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। सवाल ये है, ये हम आपको उनका सुनवाएंगे भी, लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी
پارٹی اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے, پی ایم ایل این اس پہ کلیئر ہے یا نہیں, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب جو کہ وفاقی وزیر تعلیم ہیں, سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سر بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد زبیر صاحب, اگین سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں اور گورنر رہے ہیں سابق, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی نفیسہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو نیب کے حوالے سے قوانین کی تبدیلی اور ادارہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز ظاہر ہے بڑی سٹرونگ بات کر رہی ہے, خواجہ سعد رفیق کے کیس کے بعد تو اور زیادہ بات کر رہی ہے. اس کے امکانات کیا ہیں, موجود ہیں امکانات؟ دیکھیں, اس میں سب سے جو اہم رول ہے وہ پریزیڈنٹ حکومت کا ہے, کیونکہ نیب تو پہلے بھی تھا اور بہت سی شکایات بھی تھیں نیب کے حوالے سے, پچھلی حکومتوں کے حوالے سے شکایات بھی تھیں, لیکن جو ایک نیریٹو لے کے عمران خان آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد انہوں نے کی ہے اور اس کو اب پریکٹیکل انہوں نے کرنا تھا, تو وہ اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے نیب کو ایک اپنے آرمر کے طور پر استعمال کیا اپوزیشن کو دبانے کے لیے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نیب ایک بہت ہی اہم, ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے اپوزیشن کے خلاف جانا تھا اور ان کے اپنے نیریٹو جو ان کی تھنکنگ تھی کہ جی یہ کرپٹ ہیں اور یہ انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکے ڈالے ہیں, تو کس کے تھرو کرنا تھا, وہ نیب کے تھرو کرنا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں بالکل اوپن ہو کے سامنے آئیں, چاہے وہ شہزاد اکبر کا رول تھا, پبلک سٹیٹمنٹ تھی, شیخ رشید کا تھا, خود وزیر اعظم کا تھا, جس میں انہوں نے اٹیک کیا, بروٹلی اٹیک کیا اپوزیشن ممبرز کو, اریسٹ کے حوالے سے ایڈوانس میں کئی دفعہ بتایا گیا, کئی دفعہ ایڈمٹ کیا گیا عمران خان نے واشنگٹن میں بیٹھ کے کہ شاہد خاقان عباسی بہت بولتا تھا, میں نے اس کو اندر بند کر دیا. تو نیب بیکیم اے ٹول, اور پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. حکومت وقت اگر اس کو دبانا چاہتی ہے جس طرح سے دبایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا, تو سب سے زیادہ خطرناک جو رول رہا ہے جس میں نیب زیادہ بدنام ہوئی ہے, حکومت ساتھ میں بدنام ہوئی ہے. اگر حکومت کا رویہ چینج نہ ہوا تو نیب اور زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اس میں نیب قوانین میں ترامیم کی بات تو ہو رہی تھی, لیکن ادارہ ختم ہونے کی بات کہیں حکومت جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انلیس حکومت یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ جی اس کو ہم کیسے ریفارم کر سکتے ہیں ٹو انشور فیئرنس, سیکورٹی اینڈ وچ ہنٹنگ کا تاثر نہ ملے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, اس ورڈکٹ میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایون جسٹس کھوسا صاحب کو ریٹائر ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, انہوں نے فرسٹ ٹائم پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ یوز کیا تھا. جب آپ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ, تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. صحیح. اور اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ریپیٹڈلی سپریم کورٹ نے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی ہے اور وہ کوئی چیز اس میں چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور وہ اس کو چاہے جتنا بھی بدنام ہو جائے. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تیار ہے. نفیسہ, ادارہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ادارہ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ ہی ختم کر دیا جائے یا نیب قوانین میں ترمیم کر کے, کیونکہ ترمیم کی بات بھی چل رہی ہے, اس کو بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں, اگر ججمنٹ کی روح دیکھیں تو یہ ججمنٹ نیب کے ادارے اور نیب نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر ایک بہت سیریس کوسچن ریز کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی. اور جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہوئی ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کہ جو ہم نے پارلیمنٹ پہ پہلے دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو جب یہ گورنمنٹ کے اوپر انڈائریکٹلی کورٹس نے کہا ہے کہ جو پگمیز, یوز دا ورڈ پگمیز, یعنی کہ یہ بونے جو نرچر ہوتے ہیں, جو سلیکٹ ہوتے ہیں, وہ جب آ کے مسلط ہوتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. اور نیب کا سب سے بڑا جو انڈائٹمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ نیب کے آربیٹری پاورز ٹو اریسٹ, اور وہ جو اریسٹنگ کے پاورز ہیں, وہ آربیٹری پاورز ہیں, وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں. تو نیب is an unconstitutional body according to the judgment.
it should no longer exist. اور اس سے زیادہ بیر لفظوں میں کون ایسی میں باتیں نفیسہ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ نیب قوانین پہ نہیں بلکہ نیب کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے دونوں جماعتیں کوشش کریں گی. Is it true? دیکھیں بیکاز ان دا لائٹ آف سپریم اب کسی بھی قانون دان سے پوچھ لیں کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہے. کلیئرلی آرٹیکل 14 کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 14 کے خلاف ہے آربیٹری پاورز ٹو اریسٹ, اور آپ کا جو رائٹ ہے وہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. یہ تو بیسک کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک بیسک ستون ہے, اور انصاف کی سو کالڈ تحریک انصاف نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور سپریم کورٹ کے اس بینچ کو میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی کانشنس کی آواز ہے. اچھا, اور اس سے بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اچھا, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایک لفظ جو ایٹ لیسٹ کچھ پیراگرافز جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں, ایک لفظ پریشس ہے. بالکل. اور اس کے بعد اگر حکومت کو کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, بقول آصف خواجہ صاحب ان کے لفظ بڑے مقبول ہو چکے ہیں, تو اگر ان کو کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, تو یہ خود ایکچولی ریزائن دیں. اور یہ ان کا جو شہزاد اکبر آج کیوں انہوں نے چینج کیا, ہاں مشیر داخلہ بنا دیا. اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا کیا واسطہ کہ اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, میں اس پہ آتی ہوں. مشیر داخلہ کی تبدیلی کے اوپر بھی یہ امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد میں کافی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن شفقت صاحب ادارہ ختم ہو سکتا ہے کیا پی ٹی آئی کا؟ کیا کیونکہ قوانین میں تبدیلی آپ بھی چاہتے ہیں, یہ تو ریپیل ہوگا تو ادارہ ختم ہوگا. ہاں وہ تو قانون ہی ریپیل ہوگا. ایگزیکٹلی. پہلی تو بات ہے مجھے افسوس ہوا جس قسم کی زبان نفیسہ نے استعمال کی ہے. میں نفیسہ سے بہتر ایکسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ سلجھی ہوئی خاتون ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب بلاول نے جس قسم کی باتیں شروع کی ہیں پھر اس کا اثر باقیوں پہ تو ہوگا. اور پہلی بات یہ ہے کہ ججمنٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ 2000 سے جو نیب کا سارا سلسلہ ہے اس کے بارے میں کامنٹری ہے اس کے اندر. تو 5 سال ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی والوں کی, 5 سال نون لیگ والوں کی حکومت تھی, اور انہوں نے اس کا ایک لفظ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. تو ہم نے تو بہرحال ایک کوشش کی, ہم نے ایک آرڈیننس کیا اور ہم نے کہا کہ اس لا کے اندر جو ہمیں سکم نظر آئے, جو ہمیں کمزوریاں نظر آئیں, تو اس کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی. پر وہ آرڈیننس تھا وہ کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی انشاءاللہ مارچ میں آ جائے گی, لیکن اس وقت تک نہیں ہے ہمارے پاس سینٹ میں, تو اس لیے وہ وہاں پہ پاس نہیں ہو سکا وہ نیب. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ بلاول یا نون لیگ والے شور مچائیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ ان کے لیڈروں نے وہ لوٹ مار کی ہے اس ملک کو, جو گزند پہنچائی ہے انہوں نے, اور جس طریقے سے لوٹ مار کا پیسے پہ بلاول خود پل رہا ہے. اور اس کے بعد مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے کہ جس نے بھی, میں کیا کہوں اب اس کو, کہ جو سارے جو ہیں وہ تو بڑے شادیانے بجا رہے ہوں گے. اگر مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو بلاول کو کرنی چاہیے کہ جو اس کے باپ کی نجائز کمائی ہے اب وہ اس کا وارث ہے, اور اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو بڑی اچھی بات ہے. وہ ہرا بھرا ہو جائے گا اور اس کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں, کیونکہ وہ کہے گا جی باپ نے کوئی نجائز کمائی کی ہوگی, میں نے تھوڑی کی ہے. لیکن عدالتوں پہ ثبوت نہیں آئے ابھی تک. بہرحال عدالتوں میں ثبوت جو آئے ہیں, چلو نواز شریف کے تو آ گئے ہیں نا. سو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم اس کو سر آنکھوں پہ, کون اس کو کویسچن کر سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نیب کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس سے سب سے, اور نیب کی جو اپنی پرفارمنس ہے اس کے ایک منٹ مجھے ختم کر لیتے ہیں. میں نے 2 لوگوں نے بات کی ہے, میں نے اس کا جواب دے رہا. تو نیب کی جو بارے میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کا, اور یا نیب کی پرفارمنس کو جتنا برا کہا گیا ہے, اس کے سب سے ڈائریکٹ بینیفیشری وہ ہیں جنہوں نے اس قوم کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک مورل کولیپس ہے, نہ ان کو کوئی صحافی برا کہتا ہے, نہ ان کو ایک منٹ نہ ان کو کوئی صحافی برا کہتا ہے, نہ کوئی عدالت. مورل کولیپس ہے اس قوم کا, بس ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جو کل کا ججمنٹ ہے خواجہ برادران کے اوپر, پڑھ کے بتائیں کہ ان کی حکومت کے بارے میں ججز کیا کہہ رہے ہیں, اور پڑھ کے بتائیں کہ نیب کیسے استعمال ہوئی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی نظام کے لیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ بتائیں کہ نیب نے یہ کہا گیا ہے کہ اونلی
one side of the political divide is being इसलिए कि one side इसलिए the other side of the other words are despite massive scams. These are the words of the honorable judges. इसलिए one side है मोहतरमा, despite massive scams, the NAB is not questioning their side. ये तीन पढ़ के बताएं और उसका फिर जवाब दें. ये वन साइडेड इसलिए है कि लूट मार तो आप लोगों ने किया, अब खामखा लोगों को पकड़ते जाए. अच्छा जुबैर साहब, आप कुछ कहेंगे, क्योंकि ख्वाजा बरादरान का जो केस है उसके अंदर तो उन्होंने कहा ये केस बनाया ही गलत बुनियाद पे गया, ये केस बनता ही नहीं है. जुबैर साहब देखें, एक तो मैं उन्होंने शायद पूरा सुना नहीं था, पढ़ा नहीं है शफकत महमूद साहब ने. उसमें लिखा है डिस्पाइट मैसिव करप्शन ऑन द अदर साइड. गवर्नमेंट की तरफ का है ये लिखा हुआ है. मतलब ये नहीं कहा कि एक तरफ के सिर्फ पकड़ रहे हैं. दूसरी सेंटेंस भी मेरा ख्याल है आपको शायद किसी ने बताया नहीं है कि पूरा पढ़ा क्या है. दूसरी बात ये है कि देखें, शफकत महमूद ने कहा कि कैसे नफीसा शाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए. अभी आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कुछ भी नहीं होता है. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. मैं आपको बताऊं, आसमा में आप ही के प्रोग्राम में आया था जिस दिन डॉक्टर आसिम को अरेस्ट किया था मेरा ख्याल है, और मैं हुकूमत में काबीना का हिस्सा था, और मैंने लाइव प्रोग्राम में कंडेम किया था, और मैंने कहा था इसका कोई सेंस नहीं बनता. मतलब अगर शफकत महमूद जैसे लोग बैठ के वही रिटोरिक जो इमरान खान की जबान है, क्योंकि पता नहीं, मतलब इसलिए कि मैं अपने दिल में कन्विंस हूं कि इन लोगों ने पैसे खाए हैं पाकिस्तान के, मैं अपने हार्ट में एक सेकंड, मैं आपको बता देता हूं ना, आपके लोग जो राइट लेफ्ट सेंटर बैठे हैं, वो उनके लिए आपकी कन्विक्शन क्यों नहीं है? असल चीज तो ये है, अगर आप इतने फेयर हैं इन योर असेसमेंट, आपके ख्याल में सारा हलाल का पैसा आसिफ जरदारी का, सुन लें ना, सुन लें. अभी 6 महीने का रिकॉर्ड सुन लें. अभी चीनी के स्कैंडल में किसका सबसे ज्यादा नाम आ रहा है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आप फैसला साजी तो आपकी हुकूमत कर रही है, ईसीसी के फैसले तो आपकी हुकूमत ने किए हैं, काबीना ने आपकी हुकूमत ने फैसले किए हैं, फैसिलिटेट आपने किया है. पेट्रोल के स्कैम में कौन इन्वॉल्व है? आईपीपी के स्कैम में कौन इन्वॉल्व है? कोई स्कैम बचा है? और उसके बाद भी आप ये कहें कि वो लूट मार करके आपने 2 साल वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए. आपके लीडर तो $40 बिलियन के तरीके से किए. अभी तक की. शफकत देखे, फिर आप कहते हैं कि मैं बीच में बोलता हूँ. अच्छा जुबैर साहब, ब्रेक ले लूं? अगर फिर वरना फिर मैं भी बोलूंगा तो फिर नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फैसिज्म अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, फैसिज्म, अच्छा, फैसिज्म इज इररिस्पेक्टिव ऑफ करप्शन. पहली बात तो ये स्टेट ब्रूटैलिटी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है स्टेट इज इन्वॉल्व. आपको थोड़ा सा तो नदामत होनी चाहिए शफकत. स्टेट इज इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ मतीउल्लाह जान. बिल्कुल. क्या रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, हुकूमत के साथ बैठे हैं, किस फैसला रजीम के साथ बैठे हैं, करने का फैसला किया है. उसी क्योंकि कल शहजाद अकबर साहब ने टेलीफोन किया और अगले 2 मिनट के अंदर खबर आ गई कि बाजियाब हो गए मतीउल्लाह जान, तो शायद इसलिए उन्होंने फैसला किया. और बहरहाल शहजाद अकबर का तो पहले तो अच्छा, फिर अपनी परफॉर्मेंस तो बताए ना. शहजाद अकबर हैं कौन? हर रोज पेपर ले आते थे. अच्छा, लोगों शहजाद अकबर साहब के एसेट्स के हवाले से भी काफी बातें हो रही हैं, लेकिन उनको आज प्रमोट किया गया. आज साहब के अपने एसेट्स चेक करें, उस पे बात कर लेते हैं, ये एसेट की भी बात कर लीजिएगा. बात कर लेते हैं. ब्रेक ले लूं सर? ब्रेक ले लूं? शफकत साहब जो है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो पहले हम ब्रेक ले लें. ब्रेक के बाद उनसे ही बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. ज़ुबैर साहब, ब्रेक से पहले आप एसेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना के जो भी स्पेशल असिस्टेंट्स थे या मुशीर थे, पहली बार है कि उनके खुद उन्होंने कहा कि पब्लिक करें आप एसेट्स, उन्होंने जाहिर किए अपने असासे सब ने. अच्छा, मैं आज इसका जवाब दे देता हूँ, और शफकत साहब से भी मैं रहनुमाई भी चाहूँगा और डायरेक्ट जवाब भी चाहूँगा. पहली बात तो ये है कि इनकी काबीना जितनी इनकॉम्पिटेंट है कि जब वज़ीर आज़म साहब ये अनाउंस कर रहे थे कि स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं और एडवाइज़र्स जो हैं ये अपने असासे डिक्लेयर करें, तो किसी अरस्तू ने ये नहीं कहा कि सर इनसे तो ये पूछें ये करते क्यों नहीं हैं. बाय लॉ दे आर रिक्वायर्ड एज नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान टू फाइल देयर इनकम टैक्स एंड वेल्थ रिटर्न विद FPR, विच इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. लेकिन मोस्टली पाकिस्तान से बाहर थे ना सर, मोस्टली पाकिस्तान से, जैसे जुल्फिकार बुखारी पाकिस्तान से बाहर थे, मेरी बात, मोईद बाहर थे. मैडम मेरी बात सुन ले. जी सर. मैडम मेरी बात सुन ले.
میری بات سنیں. 6 مہینے سے زیادہ جس کو بھی ہو جاتے ہیں وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہوتا ہے, اور 6 مہینے سے پہلے بھی اگر ہوتے ہیں جیسے حفیظ شیخ 2.5 مہینے کے لیے تھے لاسٹ فسکل ایئر میں, ان کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. اب لے لیں ایک ایگزامپل کلیئرٹی کے لیے, زلفی بخاری یہاں 2.5-3 سال سے ہیں اور خود ٹی وی انٹرویوز میں پچھلے 2-3 دن میں مانے ہیں. 2.5-3 سال سے ہیں, وقت نہیں ملا اس لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں فائل کیا. ابھی یہ کابینہ سب سے کلوز دوست ہیں عمران خان کے, اور کابینہ کے ممبر ہیں, فعال ممبر ہیں, اور عمران خان تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, اب یہ کہیں گے شفقت محمود کے مجھے وینم ہے, مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو فائنینشیل انٹیگریٹی پر رائڈ کرتے ہوئے حکومت میں آتی ہے, اس کا ایک سب سے اہم رکن جو عمران خان کا پرسنل فرینڈ ہے, and I know and everyone knows, جس کے اثاثے بائی دا وے وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں پاکستان کے صرف اثاثے نہیں پوری ورلڈ کے اور انکم. اچھا لیکن why did he not declare, اس کی سزا ہونی چاہیے, شاباشی ہونی چاہیے. and by the way last سوال کہ یہ باقی جتنے ہیں انہوں نے اثاثے کیوں نہیں ایف بی آر میں ڈکلیئر کیے اور کیوں نہیں ریٹرن فائل کیے؟ دس از دا کی کوسچن. ویب سائٹ پر چڑھا دیا, کوئی لیگل امپلیکیشن نہیں ہے, کوئی ٹیکس امپلیکیشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے یہ اثاثے. یہ بات ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کریں اور وزیر اعظم ڈیفینڈ نہیں ایف پی آر میں کریں نا, کرنا تھا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ویب سائٹ پر کیبنٹ ڈویژن کی مجھے بھی الاؤ کر دیں, میں بھی چڑھا دوں. تھوڑا سا زہر کم ہو جائے پھر میں بات کروں گا. لیکن اسپیسیفک جواب دینا ہے آپ نے. بولتے رہیں گوانا نہیں ہے. اچھا شوکت صاحب بولیں, جواب دیں. مجھے تھوڑا ترس بھی آتا ہے ان پہ. بہرحال بات یہ ہے کہ جو اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک فارم ہے, اور ہم نے کوشش کی تھی کہ انکم ٹیکس کے جو آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کر دیں فار سیپریٹ فائلنگ آف ایسٹس, لیکن وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی. سو جہاں تک اثاثے فائل کرنے کی جو پراپر طریقہ کار ہے, وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یا ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے اس طریقے سے جس طریقے سے ایم این ایز اور سینیٹرز فائل کرتے ہیں اس طریقے سے فائل. کابینہ میں دباؤ آیا اور اس کے بعد وہ ہوا. دباؤ کا آپ لفظ جتنا مرضی استعمال کر لیں, لیکن یہ اچھی بات ہے. فواد چودھری is the only one جس نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. ویسے بائی دا وے میں بتا دوں آپ کو, فواد چودھری نے ٹی وی پر یہ کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. اچھا اب آپ اور کچھ اور پہنچ گئے. میں نے پہلے کہا نا آپ پہ تھوڑا ترس آتا ہے کیونکہ آپ سے کنٹین نہیں ہوتا وہ جو ایف پی آر کا جواب دیں, was he required to file or not. Was he required to file or not. اچھا جواب دے دیں, وہ میرے پر ترس چھوڑ دیں. اچھا نہیں کہاں جواب دے رہے, ایف پی آر کا پوچھ رہا ہوں میں. سر وہ کہہ رہے کہ 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ اتنی لیٹ جو ہے وہ ایف پی آر کے اندر. میں جو پہلے بات کر رہا ہوں, پوائنٹ از کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے یا ان کے لوگ تھے, کیا وہ جس طرح پارلیمنٹیرینز فائل کرتے ہیں اس طرح فائل کرتے تھے؟ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے جو کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں لے آتا کہ نواز شریف صاحب جب پہلے پرائم منسٹر تھے تو کبھی 400 ٹیکس دیا ایک سال میں, 200 ٹیکس. تو ان کی تاریخ تو ایک بھیانک تاریخ ہے نا, جس کے اب رہ گیا کوشچن یہ کہ جی انہوں نے ایف بی آر میں فائل کیوں نہیں کیے یا کیے. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, یہ تو جواب ان کو ہی دینا پڑے گا, کیونکہ ان کو لیگلی کوئی گراؤنڈ ہوگا. لیکن بالکل صحیح بات ہے, یہ تو دیکھیں ایم این ایز کے طور پہ, منسٹرز کے طور پہ تو انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر کیے, مگر نفیسہ اثاثے صرف ڈکلیئر کر دینا کافی ہے یا چیک بھی ہونے ضروری ہے؟ چیک کون کرے گا؟ لیکن اس سارے معاملے میں 3 ایشوز ہیں. پہلا تو سیاسی ایشو ہے, سیکنڈ اخلاقی ایشو ہے, تیسرا قانونی ایشو. سیاسی ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی سالوں سے ڈھنڈورا پیٹ کے اور انہوں نے اتنا تذلیل کی, یہ ڈوئل نیشنلٹی کو اسکینڈلائز کیا. انہوں نے کہا, بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے ساتھ کیا لائل ہوں گے, ان کی پراپرٹیاں باہر ہیں, یہ ان کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں, پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان کو ڈیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ بات کہتے رہے. تو اب سیاسی کوسچن ہے کہ یہ چیز ان کے اوپر کیوں نہیں اپلائی ہوتی. اسی طریقے سے جیسے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہاں جا کے اپنی ریزیڈنسیز رکھ کے آئیں, وہاں جا کے آپ کی ڈیول نیشنلٹیز رکھ کے آئیں اور اثاثے جو ہیں وہ گھر لائیں. یہ ان کی اپنی بقول, ان کی سیاست, ان کی زبانی
میں بات کر رہی ہوں. جی. سیکنڈ اخلاقی ایشو یہ ہے کہ میں بحیثیت پارلیمنٹیرین میرا ریئل ٹائم ڈیٹا آج بھی جس کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ چیک کر سکتے ہیں, مگر اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے بالکل سب ایم ایل ایز کا پارلیمنٹیرینز یہ آفس ہولڈرز ہیں, یہ پالیسی سازی کر رہے ہیں, یہ پیٹرولیم کی پالیسی کر رہے ہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر کیوں نہیں یہ ڈیول نیشنل یہ کیسے بن کے اور پارٹی میں جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حفیظ شیخ صاحب تو آپ کی جماعت کے ساتھ بھی تھے, ان کے اس وقت ان کے بھی اثاثے سامنے نہیں آئے, ان کے بھی ابھی آئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کے تو حفیظ شیخ صاحب کے آپ کے پارٹی میں تھے نا, پاکستانی بینک میں صرف رکھا ہوا ہے. یہ وہ سوٹ کیس میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت لے کے آئیں گے, سوٹ کیس لے کے جائیں گے. نفیسہ, مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ اثاثے چیک کون کرے گا, اثاثے چیک کون کرے گا, کیونکہ بہت کچھ دنوں سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, جائیں ایف بی آر میں. ایک آپ نے جج کی بیگم کو رسوا کیا ہے, وہ بیچاری جا رہی ہے اپنے ایک ایک روپے کا حساب دے رہی ہے, یہ بھی جائیں. یہ بینٹلیز لے کے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بینٹلی ہے. بالکل صحیح. اگر یہ پیپلز پارٹی کے کسی کے پاس بینٹلی ہوتی تو خدا نخواستہ پتہ نہیں کتنے کنٹینر جو ہے وہ کیپٹل میں ہوتے. PMLN بھی یہی کہتی ہے, وہی بات اصل میں تو سارا بات ہی ساری احتساب کے اوپر آ گئی. ٹھیک ہو گیا, میں ساری بات احتساب پہ ہو گئی, میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد اگر یہ سب کچھ ہے اور اتنے سوال بھی اٹھ رہے ہیں, ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کی تبدیلی چاہتے, -1 نہیں چاہتے. سوال آپ پوچھیں گے بریک کے بعد لے لوں. نہیں, میں صرف اتنا کہ بریک کے بعد بتا دیں کہ جو ان کے زمانے میں اسپیشل اسسٹنٹ تھے یا ایڈوائزر تھے, ڈکلیئر کیے کہ نہیں, کہ انہوں نے کبھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے نون لیگ کے, یہ اچھا سوال ہے اور پیپلز پارٹی کے, دونوں جماعتوں سے پوچھ لیں گے بریک کے بعد. اچھا سوال ہے, بریک کے بعد زبیر سے پوچھتی ہوں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گی کوئکلی جو سوال شفقت صاحب نے چھوڑا تھا, زبیر صاحب آپ اور نفیسہ, کے اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں ان کے ڈکلیئر پہلے نہیں ہوتے رہے, اور کیا اثاثوں کی چیک کرنے کا بھی کوئی طریقہ وضع ہونا چاہیے, صرف ڈکلیئر کر دینا کافی ہے؟ آپ نے خود ہی وہ سوال, آپ نے بالکل سوال میں وہ اضافہ کر دیا نا کہ کیا چیک ہونا. پہلی چیز تو یہ کہ واٹ از دا کریکٹ فورم جہاں اسپیشل اسسٹنٹس کو اپنا سبمٹ کرنا چاہیے, وہ ہے ایف بی آر, اور وہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے سارے چیک کرنے کے لیے. تو پی ایم ایل این کی حکومت میں جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹس تھے, چاہے وہ طارق فاطمی تھے یا جو بھی تھے, ان کا آپ چیک کر لیں کہ انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہر سال, ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی, انکم ٹیکس ریٹرن بھی, ان کی ایف پی آر نے چیکنگ بھی کی, اور ان کو سرٹیفائی انکم ٹیکس تو ہم بھی ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن ساتھ سر جی وہی تو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس جمع کرانے پڑتے ہیں. نو سر سن لیں سر, الیکشن کمیشن میں تو ریکوائرمنٹ تھی نہیں, جو ریکوائرمنٹ جس کے پاس ہے اس کے پاس تو فلفل کرتے. الیکشن کمیشن میں تو ریکوائرمنٹ تھی نہیں. اگر آپ کابینہ میں کہ سر ان کو کہیں کہ وہاں جائیں نا, سو آپ کی پارٹی میں ادھر جائیں ایف بی آر کے جس طرح ہم لوگوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیا اس طرح نہیں تھا. وہ کہہ رہے کہ کی ہے, وہ کہہ رہے کہ مطلب کسی کے 2 زیرو ایکسٹرا لگے ہوئے ہیں, کسی کے 2 زیرو کم لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا اثاثے ڈکلیئر کیے, کاٹا پیٹی کا, اور وہ پبلک ریکارڈ نہیں ہوتا, کوئی اثاثے کی ڈکلیئریشن, بائی دی وے وہ پبلک ریکارڈ نہیں ہوتا. اچھا نفیسہ, مگر ٹھیک ہے, لیکن یہ پبلک ریکارڈ نہیں ہوتا, دس از دی فرسٹ ٹائم پبلک ریکارڈ ہوا ہے. آپ بتا دیں, آپ مجھے بتائیں ایف بی آر کا ریکارڈ پبلک ہوتا ہے, آپ کے ٹیکس ریٹرن پبلک ہے, تو ہم نے تو چیک کیا. آپ کے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی میرے, اس لیے اس طرح ڈکلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پبلک ہے. اپنا جا کے چیک کر لیں. بہرحال یہ اچھی بات ہوگی کہ ہو گیا, مگر نفیسہ کیا اصل سوال ہے جو آمدنی سے زائد, جس پہ آج بلاول صاحب نے دکھا, زبیر صاحب اصل سوال ہے فائل ہی نہیں کیا ہوتا, آمدنی سے زائد اثاثوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے, انہوں نے اقامے کے اوپر بھی پتنگڑ بنایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقامہ ہولڈرز یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے, اور وہ جو بینکس ہیں وہ ان کے اثاثوں کا سارا 100% منی لانڈرنگ ہے. یہ شہزاد اکبر کے اقامے جو اسپینش پتہ نہیں کون سے آئلینڈ کی منی لانڈرنگ ہے, یہ ان کے اقامے ہیں, ندیم بابر کے اقامے ہیں,
مجھے آپ بھی جواب دے دیں کہ آپ کے زمانے میں آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزر نے پبلکلی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے. شفقت صاحب اقامے اور ریزیڈنسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیم ہی ہوتا ہے. وہ عربی میں ہے یہ انگریزی میں. وہ جو یہ عربک کنٹریز ہیں وہ اقامہ دیتے ہیں. ریزیڈنسی کو امریکہ میں ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس چیز. نہیں مگر ہے تو سیم ہی چیز نا. وہ سیم چیز. What is اقامہ؟ Residency. It's a work permit. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کو تو جواب دیں. کو پبلکلی ڈکلیئر کیے تھے آپ کے ڈاکٹر عاصم نے پبلکلی ڈکلیئر کیے تھے. 12 سال پہلے کیا اس سے بھی پہلے آپ کے انہی کے ساتھی انہی کے پہلی دفعہ کسی نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ہے. وزیر اعظم سوٹکیس میں ڈیول نیشنلز آتے تھے. یہ ایف بی آر کے چکروں میں ڈال رہے ہیں. وہ تو پرائیویٹ ریکارڈ ہے. ٹھیک لیکن اچھا ہو گیا. اب وہ تو پرائیویٹ ریکارڈ ہے. ایف بی آر کو چیک کرنا چاہیے کہ اثاثے ہیں کتنے پرائیویٹ ریکارڈ ہے. بالکل کس نے کتنے اثاثے مجھے کیا پتا ہے آسما شیرازی کا ٹیکس ریٹرن کیا ہے. کر سکتے ہیں سر. وہ ایف بی آر کے پاس ہے. وہ ایف بی آر کے پاس ہے. لیکن میری بڑی خواہش ہے میں دیکھوں. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایم این اے اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر جو کہ منتخب ہو کے آئے ہیں ان کا سارا کچھ پبلک کے سامنے ہے تو وہ لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں بہت اچھا کیا. بہت اچھا کیا. اسی لیے تو یہ بات اچھی ہے. یہ تو ایف بی آر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. گھر لائے سارے اثاثے. یہ بہت اچھی بات ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے نفیسہ وہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ بلاول نے 1 ارب روپیہ کیسے کمایا تھا. اچھا دیکھیں اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ